नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नादरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आज मैं आप हजरात के सामने सदक़तुल फ़ितर के चंद ज़रूरी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले आए उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जिन पर आज की मेरी गुफ्तगू होगी। नंबर 1, सदका फ़ितर क्यों दिया जाता है। नंबर 2, सदक़तुल फ़ितर का हुक्म क्या है। नंबर 3, सदक़तुल फ़ितर का वक़्त क्या है। और नंबर 4, सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है। और नंबर 5, सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को दिया जा सकता है और किन लोगों को नहीं दिया जा सकता। नंबर 6 है कि सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है। तो पहले पॉइंट की तरफ आए, सदक़तुल फ़ितर क्यों दिया जाता है। इस हवाले से मैं आप हजरात के सामने 3 रिवायतें, 3 अहादीस वो पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, देलमी की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है जब तक कि सदक़तुल फ़ितर न अदा कर दिया जाए। दूसरी रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दौरान रमज़ान जो कमी रह जाती है और जो गलती कोताही हो जाती है, इसी तरह इंसान से जो बेहुदा कलिमात, फहश कलिमात वो उसकी ज़ुबान से निकल जाते हैं, तो उनका कफ़ारा ये सदक़तुल फ़ितर बन जाता है। और तीसरी रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तुल फ़ितर ये गरीबों के लिए ख़ोरश है। ख़ोरश मीन खाने पीने का सामान है। तो ये 3 रिवायतें हैं, इनका खुलासा यही निकलता है कि एक तो सदक़तुल फ़ितर से दौरान रमज़ान जितनी भी कमी कोताही किसी भी किस्म के जो है ना उससे को गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, यह सदक़तुल फ़ितर उनको दूर कर देता है। और दूसरी बात यह है कि इससे गरीबों का फ़ायदा होता है, गरीबों का फ़ायदा करना मकसूद है। उनका जो है वो जिस तरह बाकी जो लोग हैं बड़ी अच्छे तरीके से वो अपना गुज़र बसर कर सकते हैं, तो गरीबों को भी इस ख़ास खुशी के मौके पे शामिल किया गया कि जब ये अमीर लोगों से माल निकल कर गरीबों के पास जाएगा तो जैसे वो खुशी खुशी ईद गुजारेंगे, मतलब है उनके बच्चे गुजारेंगे, रिश्तेदार गुजारते हैं, इसी तरह ये आदमी जो गरीब है वो भी अच्छे तरीके से अपनी ईद गुजारे और इसी तरह अपने ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको ख़रीद कर अपने अच्छे तरह से ज़िंदगी मतलब वक़्त गुजार सकता है, तो वो भी खुशी में शरीक हो जाए। तो ये तो बहरहाल इन 3 अहादीस का खुलासा है। अब आए दूसरे पॉइंट की तरफ कि सदक़तुल फ़ितर का हुक्म क्या है। तो समझ लेना चाहिए कि सदक़तुल फ़ितर जो है ये वाजिब है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद वाजिब इसको करार दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीना की गलियों में ऐलान कर दिया जाए, निदा दे दी जाए कि सदक़तुल फ़ितर जो है ये वाजिब है। तो इस वजह से ये मुसलमानों पर वाजिब है। अब तीसरी बात समझें कि तीसरा पॉइंट कि सदक़तुल फ़ितर जो है इसका वक़्त क्या है। तो सदक़तुल फ़ितर जो है इसको ईद उल फ़ितर से पहले अदा करना ये मुस्तहब होता है। ये शुरू रमज़ान में भी आप अदा कर सकते हैं, दौरान रमज़ान भी आप अदा कर सकते हैं और आखिर रमज़ान में भी इसको अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल ईद उल फ़ितर से पहले अदा करना इसका मुस्तहब होता है। बाकी अगर कोई आदमी ईद उल फ़ितर से पहले या इसी तरह नहीं अदा कर सका मौजूदा रमज़ान में ईद उल फ़ितर से पहले,
یعنی جو بھی جس آدمی پر بھی جو رمضان آ رہا ہے گزر رہا ہے اس میں اگر وہ صدقۃ الفطر نہیں ادا کر سکا تو ساری زندگی اس پر وقت ہے اس کا، کسی بھی وقت جب بھی اس کے پاس جب بھی وہ ادا کرنا چاہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، یہ اس کے ذمہ لازم رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وقت گزر گیا ہے تو اب اس کو نہ ادا کرے، ساری زندگی اس پر اس کے پاس وقت ہے، جب چاہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک کہ ایسا آدمی جو نصاب کا مالک ہو اور اس پر عید الفطر کی جو صبح صادق ہے وہ پالے وہ آدمی، تو یعنی اس پر گزر جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو نصاب کا مالک میں نے بتلایا کہ نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اب نصاب کا مالک مطلب نصاب کیا ہے؟ تو وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، وہی صدقۃ الفطر کا بھی نصاب ہوتا ہے۔ اور اب اس میں کتنے قسم کے مال آتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں۔ 4 قسم کے مال آتے ہیں نصاب میں۔ نمبر 1 7.5 تولے سونا، نمبر 2 52.5 تولہ چاندی، نمبر 3 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی اتنی نقدی ہو کیش، اور اسی طرح جو ہے وہ مال تجارت۔ اب مال تجارت سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ جس مال کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ تو یہ 4 مال ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا اس کی تفصیل سمجھیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، تو یہ شخص نصاب کا مالک ہو جائے گا۔ اس پر جب عید الفطر کی والے دن یعنی یہ طلوع صبح صادق کو پالے گا، اب اس پر صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ وہ واجب ہو جائے گا۔ یہاں ایک بطور فائدہ ایک اور بات سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے مال جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اس کے پاس موجود ہیں، کوئی ایک مال ایسا نہیں ہے جو پورے کا پورا ہو۔ مثلا نہ اس کے پاس نہ تو پوری طرح 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ اس کے پاس اتنی نقدی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے اتنا کہ اس کی قیمت اتنے کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو پھر بھی ان سارے اموال کو ملایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ان کو ملانے سے پھر بھی اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو تب بھی یہ اس کو نصاب کا مالک سمجھا جائے گا۔ اب اس شخص پر اگر عید الفطر کی طلوع صبح صادق گزر گئی، اس نے پالی، تو اب اس پر صدقۃ الفطر لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ دوسرا، یہ جو آدمی نصاب کا مالک ہوا ہے اس پر خود بھی صدقۃ الفطر لازم ہے، اور اس کے ذمے جو نابالغ اولاد ہے اس پر بھی ان کا بھی جو ہے وہ صدقۃ الفطر یہی ادا کرے گا۔ نابالغ اولاد کہا جا رہا ہے، بالغ اولاد کا ذمہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بالغ ہے لیکن وہ مجنون ہے یا پاگل ہے، اولاد میں سے اگر کوئی پاگل ہو یا مجنون ہو، چاہے وہ بالغ بھی ہو جائے، تو تب بھی یہ یعنی باپ ہے تو اس کے ذمے یہ آ جائیں گے، تو ان کا بھی صدقۃ الفطر اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جو آدمی نصاب کا مالک ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، اور جو اس کی نابالغ اولاد ہے اس پر بھی اس کا بھی صدقۃ الفطر اسی نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کے صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ اب آئیں
اگلا پوائنٹ ہے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا. تو اس حوالے سے جو زکوٰۃ میں اصول ہے، انشاءاللہ ہم جب زکوٰۃ کے مسائل پڑھیں گے وہاں پر بھی تفصیل سے بیان کریں گے کہ زکوٰۃ میں اصول ہے کہ جو آپ کی نسل سے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جن کی نسل سے آپ خود ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بالکل اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی یہی ہے. جن کی نسل سے آپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ٹھیک ہے، اسی طرح پردادا پردادی، اسی طرح اوپر تک، تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے. اور اسی طرح آپ کے بیٹا، پوتا، پوتی، ٹھیک ہے، بیٹی، اسی طرح نواسا، نواسی، نیچے تک آپ ان کو بھی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے. تو یہ تو بات ہے کہ کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا اور کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اب ایسے ہی اب دیکھیں، بھائی ہے، چچا ہے، اور بہن ہے، تایا ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے نہ یہ خود پیدا ہوا ہے اور نہ یہ اس کی نسل سے ہیں، تو ان کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے. تو ان کے علاوہ یعنی جو اصول بیان کیا، جن کی نسل سے خود ہے اور یا اس کی نسل سے جو ہیں، ان کے علاوہ جو بھی نصاب کا مالک نہیں ہے، جو میں نے اوپر 4 مال ذکر کیے ہیں، اس حوالے سے ساری تفصیل سمجھ لینی ہے. تو جو بھی نصاب کا مالک نہیں ہے ان کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے. ایک اور بات بطور فائدہ سمجھ لیں کہ یہ جو بیوی ہے یہ خود ذمہ دار ہے. شوہر اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو ادا تو ہو جائے گا سرپرست ہونے کی حیثیت سے، لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا تو چونکہ یہ اصول کے تحت اس میں نہیں آتی، تو لہذا اس کی طرف سے وہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے. نابالغ اولاد جن کا والد فوت ہو چکا ہو، تو دادا اس کی طرف سے اگر پرورش کر رہا ہے تو دادا ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا. اور ایک اور بات کہ بیوی جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ، تو وہ بھی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر اس پر لازم نہیں ہے. ہاں اگر وہ ادا کر دیتی ہے تو ادا بہرحال ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بیوہ عورت کے لیے اگرچہ اس کی اولاد نابالغ ہی کیوں نہ ہو، اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہوتا. یہ بات ہے. اچھا، ایک اور فائدہ سمجھیں کہ صدقۃ الفطر میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے روزے رکھے ہوں تو پھر یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، وگرنہ نہیں. تو اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقۃ الفطر علیحدہ سے اس پر لازم ہے جب وہ نصاب کا مالک ہوگا. نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، تو روزہ اس میں شرط نہ ہوا. آخری بات سمجھ لیں، آخری پوائنٹ کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے. تو دیکھیں اس میں 4 چیزیں آتی ہیں جن کے حساب سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں. نمبر 1 گندم کے حساب سے، نمبر 2 جو کے حساب سے، نمبر 3 کھجور کے حساب سے، اور نمبر 4 کشمش کے حساب سے. در حقیقت یہ جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ 4 قسم کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کے حساب سے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں میں جو چیز میسر ہو تو وہ اس حوالے سے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے. مثلا کوئی اگر غریب ہے، مطلب اس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں، نصاب کا تو مالک ہے لیکن زیادہ مال نہیں، تو وہ گندم کی طرف سے ادا کر دے کیونکہ وہ تھوڑا ادا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح کوئی اس سے بڑھ کر ہے تو وہ جو کی طرف سے، جو کے حساب سے دے دے. کوئی اس سے بھی بڑھ کر مالیت رکھتا ہے تو وہ کھجور کی طرف سے حساب سے دے دے. اس سے بھی زیادہ
امیر ہے یعنی زیادہ مال ہے تو وہ پھر کشمش کے حساب سے دے دیں. تو یہ بات بھی بہرحال سمجھ آتی ہے. اب اگر کسی نے گندم کے حساب سے دینا ہے تو وہ کتنا صدقۃ الفطر کتنے پیسے دے گا, کتنی رقم دے گا؟ تو 100 روپیہ پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ گندم کے حساب سے اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 100 روپیہ ادا کرے گا. اور اگر کسی نے جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو وہ 320 روپے یہ درمیانی مقدار ہے جو بیان کی ہے, اعلیٰ کوالٹی نہیں, درمیانے حوالے سے, تو 320 روپے وہ ادا کرے گا. کھجور کے حوالے سے, کھجور کے حساب سے کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ 1200 روپے اسے ادا کرنا پڑیں گے صدقۃ الفطر کے. اور اگر کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے 1900 روپیہ دینا پڑے گا ایک آدمی کی طرف سے, یعنی ایک مرد عورت یا جو بھی, اگر اس کی کفالت میں کوئی بچے ہیں تو اس کا حساب لگایا جائے گا. تو ناظرین یہ تھے چند ضروری مسائل صدقۃ الفطر کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں. آخری ایک بات جو میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ صدقۃ الفطر, یہ جو صدقۃ الفطر جس پر لازم ہوگا, واجب ہوگا, یعنی جو آدمی نصاب کا مالک ہوگا, اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. بس جس نے طلوع صبح صادق پالی عید الفطر کی, اس پر صدقۃ الفطر لازم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے احکامات کے ساتھ دوبارہ میں حاضر خدمت ہوں گا. مثلا عیدین کا طریقہ, عیدیں آ رہی ہیں, عید الفطر ہے, پھر آگے عید الاضحیٰ ہے قربانی کی, تو اب میں ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بناؤں گا, اس کے مختصر احکام اور اس کا طریقہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.